बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा की अगली आयत है आयत नंबर 83। आयत नंबर 83 का तर्जमा है, और याद करो जब हमने बनु इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, और माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेकी करना, और लोगों से अच्छी बातें करना, और नमाज कायम करना, और ज़कात अदा करना। फिर तुम में से चंद लोगों के अलावा तुम सब इस अहद से फिर गए और तुम हो ही मुंह मोड़ने वाले। अब देखें कि इससे पहले अल्लाह ताला ने ये बताया था कि बनी इसराइल ने बुरे काम किए और बुरे कामों ने उनका अहाता कर लिया। अब अल्लाह ताला उसकी तफसील जो है वो बयान फरमा रहा है कि उन्होंने अल्लाह ताला से पुख्ता अहद किया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, और वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेक सलूक करेंगे, लोगों से अच्छी बातें करेंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर चंद इश्खास के अलावा बाकी सब ने इस अहद की खिलाफ वर्जी की। अब यहाँ पर देखिए कि इस आयत से हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह की इबादत करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना और लोगों से अच्छी बातें करना, ये इस किस्म की इबादत हैं जो हर नबी के दौर में मुश्तरक रही हैं। यानी ये सब कुछ क्या है, इबादत में शामिल है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने की जो अहमियत है उसके बयान के साथ अपनी इबादत के साथ मुत्तसिलन इसका ज़िक्र किया है। यानी वालिदैन के साथ नेक सलूक करने की जो अहमियत है उसके साथ अपनी इबादत का मुत्तसिलन ज़िक्र किया है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी वालिदैन की खिदमत के बारे में कुछ अहादीस, और फिर रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक का जो ज़िक्र किया गया है उसकी भी बारे में जो अहादीस हैं उसमें जो बयान किया गया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस एक आयत में कितनी ज़्यादा इबादत का ज़िक्र आ गया कि इस मुख्तसर सी इबारत में तौहीद, रिसालत, किताब, मलाइका और सारी इत्तकादियात पर ईमान लाने का ज़िक्र आ गया, क्योंकि ये चीज़ें इबादत की शर्तें हैं। और ये भी याद रखें कि इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, बल्कि जो जायज़ काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाएगा वो इबादत कहलाएगा। लिहाजा सारे के सारे जो अहकाम हैं वो सब इबादत में दाखिल हैं। अब देखिए कि इस मुख्तसर सी आयत में इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल दस्तूरुल अमल है। इसमें अकायद, इबादत, मामलात मुकम्मल तौर पर बयान कर दिए गए और इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे पर पूरी रोशनी डाल दी गई। इस पर आप नज़र डालें इस आयत पर, तो इसमें 8 अहकाम जो हैं वो बयान किए गए हैं, लेकिन अगर हम तफसील इनकी करें तो ये 8 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। फिर तरतीब देखिए, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत तरतीब से तमाम अकायद को बयान किया गया है। और अकायद है वो अमान पर मुकद्दम है, और अल्लाह का हक़ जो है वो सारे हकूक़ से आला है, इसलिए सबसे पहले उसको बयान किया गया है। क्या बयान किया गया है कि तुम गैर खुदा की इबादत ना करना, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी को भी ना पूजना, किसी की भी इबादत ना करना, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना। वही माबूद हकीकी है, वो ला शरीक है, उसका कोई भी शरीक नहीं। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है इस आयत में वो यही बयान हुआ कि तुम किसी की भी इबादत मत करना। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में फरमाया गया कि वालिदैन के साथ भलाई करना। अब देखिए, मखलूक में सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपना हक़ सबसे पहले बयान किया, क्योंकि सबसे बड़ा हक़ अल्लाह का है। अल्लाह के बाद मखलूक में सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का है, तो फ़ौरन अल्लाह के हक़ के बाद वालिदैन का जो हक़ है उसका बयान किया गया कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करो।
پھر ماں باپ کے رشتہ داروں کا حق بیان کیا گیا، اس لیے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ پھر ان کا حق تھا جن سے اسلام کا رشتہ ہے، خواہ وہ بدنی رشتہ ہو یا نہ ہو۔ پھر یتیم بچے اور مسکین مسلمان، اگر یتیم زیادہ حاجت مند تھے اس لیے ان کو مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا گیا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر اس کے بعد سارے انسانوں کے تمامی حقوق کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ معاملات سے فراغت کے بعد ساری بدنی اور مالی عبادتوں کو ان 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، کیونکہ جہاد وغیرہ بھی نماز قائم کرنے کے لیے ہی ہے۔ پھر ان تمام احکام جو ہیں ان کی پابندی کرانے کے لیے فرما دیا کہ ان احکام کو چھوڑ کر نجات کی امید کرنا خیال خام ہے۔ اگر اپنا چھٹکارا چاہتے ہو تو ان عقائد اور اعمال کی پابندی کرو۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں تمام معاملات جو ہے ایک آیت میں ہی بیان کر دیے گئے۔ والدین جو ہیں ان کی اطاعت پر حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی کہ والدین کی خدمت کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے، احادیث میں بھی بیان کی گئی والدین کے ساتھ ان کی خدمت کے بارے میں، اور والدین کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ سکوت فرماتے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اب دیکھیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی کے باپ یا ماں کو ایسے ہی گالی دے دیں تو سمجھ لیں کہ ہم اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ اور آج کل تو یہ ایک عام سی بات ہے، ہم کسی کی ماں کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مذاق میں ہی گالی دے دیتے ہیں، کسی کے باپ کو بھی گالی نکال دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح بلا وجہ، بہت سے لڑکوں کی زیادہ تر یہ عادت ہوتی ہے میل حضرات کی کہ وہ بات بات میں مذاق میں بھی اور غصے میں بھی ایسے ہی کسی نہ کسی کی ماں کو بھی گالی دے دیتے ہیں اور کسی کے باپ کو بھی گالی دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہے۔ ہم اسلام سے کتنے دور ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم وہی کرتے ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں منع کی گئی ہے لیکن ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو तालीमात और अहकामात अल्लाह ताला के नज़दीक हमें कर दें और उनसे दूर करे जिनसे कि हम अल्लाह से दूर हो जाएं। अब आगे मैं आपके साथ रिश्तेदारों, मस्कीनों, यतीमों के साथ हुस्न सलूक के मुतालिक रवायात शेयर करूँगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी की जाए और उसकी उम्र में ज़्यादती की जाए तो वो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़े। फिर एक और रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमेरात को जुमे की शब बनु आदम के अमाल पेश किए जाते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाला हो उसका अमल कबूल नहीं होता। और अब देखिए कि हम लोग कितना रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बनाते हैं और कितना तोड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए और रिश्तेदारियाँ जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। तो प्यारा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगश्ते शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर इशारा किया, यानी कि अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर इशारा किया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। फिर एक और रवायत है हज़रत इब्ने उमर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा घर वो है जिसमें यतीम इज़्ज़त के साथ रहता हो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मिस्कीन की परवरिश के लिए जद्दोजहद करने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले की मिसल है। और मेरा गुमान है कि प्यारा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसल है जो उकताए बग़ैर क़याम करे और मुसलसल रोज़े रखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी दूसरों की मदद करने की, यतीमों की कफ़ालत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब देखें कि इस आयत से हमें चंद तरह के फ़ायदे हासिल हुए। वो ये कि निजात दायमी के लिए अकायद, इबादत और मामलात सब ज़रूरी हैं। अकायद जो है वो बुनियाद है और इबादत दीवारें हैं और जो मामलात हैं वो छत हैं। और मकान के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसे ही निजात दायमी के लिए ये तीनों ज़रूरी, या यूँ समझें कि अकायद जो है, हमारे अकायद वो परिंदा है और अमाल जो है वो परिंदे के दो पर हैं। अगर एक भी टूट गया तो उड़ना नामुमकिन है। क़यामत के दिन बदअमल मुसलमान को बड़ी उलझनें पेश आएंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी कुरान पाक की तफ़सीर हम पढ़ रहे हैं और जो जो अहकामात, तालीमात हमारी नज़रों से गुज़र रही हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि उन सब पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। फिर ये कि यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि तारिक दुनिया बनना कमाल नहीं है, यानी कि दुनिया को छोड़कर अलग किसी जगह पे जाके बैठ जाना ये कमाल नहीं है, बल्कि कामिल वो शख्स है जो कि खालिक और मखलूक के हकूक़ अदा करके दुनिया से जाए, यानी कि दुनिया के दरमियान में रहे और जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के हकूक़ तो अदा करने हैं, खालिक के हकूक़ तो अदा करने हैं, उसके साथ साथ मखलूक के जो हकूक़ हैं वो भी अदा करने हैं। यानी इस आयत में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो सारे मखलूक के हकूक़ है ना। सबसे पहले अल्लाह का हक़, उसके बाद मखलूक के साथ जो मामलात बताए गए हैं उन सब पर अमल करना, यानी वो तमाम हकूक़ को अदा करके दुनिया से जाना, वही शख्स जो है वो कामिल है। अब यहाँ ये बात भी तवज्जो ऐसे समझने वाली है कि यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा कि वालिदैन, रिश्तेदार, अहले क़राबत जो हैं उनके हकूक़ जो हैं वो हमारे ज़िम्मे हैं, जो कि हमने अदा करने हैं। अब जो यानी कि अहले क़राबत हैं, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो सबसे बढ़कर अल्लाह के बाद सबसे बढ़कर जो ज़ात हमारे लिए मोतबर है, सबसे बढ़कर जो हमारे लिए अज़ीम ज़ात है अल्लाह के बाद, वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के बुज़ुर्ग हैं, तो उनके भी हम पर हकूक़ हैं। हमने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हकूक़ हैं वो अदा करने हैं। और वो क्या है? वो ये है कि हमने ता क़यामत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले क़राबत या उनकी औलाद का, यानी सादात का, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का जो है वो एहतराम ख़ुद भी करना है और अपनी औलादों को भी सिखाना है। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की मोहब्बत भी अपनी औलाद के दिलों में पैदा करनी है और ख़ुद भी अहले बैत तहार और सहाबा कराम से मोहब्बत करनी है
اور اپنی اولادوں کو بھی یہ درس دینا ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کریں۔ جو اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں ان کو عبرت پکڑنی چاہیے اس بات سے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عبادت دو قسم کی ہے، بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ جن افعال سے براہ راست اللہ کی رضا منظور ہو وہ بلا واسطہ عبادت ہے، اس کو شریعت اور عبادات کہا جاتا ہے، جیسے کہ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ اور جن افعال سے مخلوق کو راضی کرنا منظور ہو مگر یہ مخلوق کی رضا الہی کے لیے ہی ہو وہ بلا واسطہ عبادت کا نام ہے، اسی کو معاملات کہا جاتا ہے، جیسے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ یہی فرق ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسن حقیقی ہے اور والدین یہ وغیرہ جو ہیں یہ محسن مجازی ہیں، لیکن محسن مجازی کا حق ادا کیے بغیر محسن حقیقی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ انسان پہلے مجازی پر جاتا ہے اور اس کے بعد حقیقی کی طرف جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 84، اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل کے احکام کا ذکر تھا، جن پر عمل کرنے سے انسان کے اخلاق درست ہو جائیں اور خانگی زندگی سنبھل جائے۔ اب سیاست بدنی کے احکام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے قومی اصلاح ہو اور ملک میں امن و امان کا دور دورہ ہو۔ اس سے پہلے اختیار کرنے کے لیے اچھی صفات کا ذکر کیا گیا، اب ان عیوب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن سے بچنا ضروری ہے، یعنی کہ پہلی آیت میں امر تھا اور اس آیت میں نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کا دعویٰ کیا گیا تھا اور اس آیت میں ان کے اعمال سے ثبوت دیا جا رہا ہے۔ موجودہ بنی اسرائیل پچھلی آیت کے مضمون کا انکار کر سکتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات عہدیاں نہیں کی اور ہم بھی توحید الہی پر قائم اور ادائے حقوق میں ثابت قدم ہیں، اور اگر انہوں نے یہ بات عہدیاں کی بھی ہوں تو اس سے ہم پر کیا الزام؟ اس کے جواب میں اس آیت میں دوسرا عہد جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے جس کی یہ لوگ ظاہر ظہور مخالفت کر رہے ہیں۔ اسے یہود کے ایمان کی مایوسی کی چند وجہیں بتائی گئی تھی۔ اس آیت میں بھی اسی کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے کہ جب یہ لوگ توریت شریف کے نہایت ظاہر اور پختہ ایمان کو نہیں مانتے تو پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ایمان لانے کی کیا امید ہے؟ یہ عہد یا تو اس طرح لیا کہ توریت میں یہ احکام بھیجے، اور جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دین موسوی میں داخل ہوتا تو گویا توریت کے سارے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیتا، جیسے کہ ہم کلمہ پڑھ کر سارے احکام قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ یا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے قریب بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو خصوصی وصیتیں فرمائیں کہ میرے بعد ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اپنی بیویوں سے اچھے سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ وہ عہد تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے لیا تھا۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور اپنی قوم کو ناحق جلا وطن نہ کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری قوت ٹوٹ جائے گی اور قومی شرازہ بکھر جائے گا جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تم نے اس کا پورا اقرار بھی کیا تھا اور تم اب تک اس پر گواہ ہو، مگر تم نے کیا کیا اور اس اقرار پر کتنے قائم رہے؟ اب اس کا جو ذکر ہے وہ ہم اگلی آیت میں کریں گے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت، آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو؟ سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف
لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیے پیچھے والی آیت کا ہی اس کے ساتھ پورا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیت پیچھے والی جو آیت ہے اس کا تتمہ ہے۔ پچھلی آیت میں بنی اسرائیل پر احکام بھیجنے کا ذکر تھا، اب اعمال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں اور وطن سے نہ نکالیں، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لیں۔ اس پر انہوں نے اقرار بھی کیا اور گواہ بھی ہوئے، لیکن وہ اس بات پر قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے، اور ان کے پھرنے کی وجہ سے پھر یہ آیت جو ہے یہ نازل کی گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہودیوں کے 2 فرقے رہتے تھے، جن کا نام تھا بنو قریظہ اور بنو نضیر، اور خاص مدینہ منورہ میں مشرکین کے 2 فرقے تھے، یعنی کہ 2 فرقے یہودیوں کے بنو قریظہ بنو نضیر، اور مشرکین کے بھی 2 فرقے تھے، اوس اور خزرج۔ اب جو بنی قریظہ تھے وہ اوس کے حلیف تھے، یعنی ساتھی تھے، اور بنو نضیر جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، یعنی اس کے ساتھی تھے۔ یعنی کہ ہر ایک قبیلے نے اپنے ساتھی قبیلے سے قسمیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ بھی کرے تو دوسرا جو ہے اس کی مدد کرے گا۔ یہ اوس اور خزرج تقریباً 100 برس سے آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے، جس میں بنی قریظہ کو اوس کی اور بنو نضیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی کہ اوس بنی قریظہ کی ایک طرف اور خزرج بنی نضیر دوسری طرف ہو کر آپس میں خوب لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنو قریظہ کو بنو نضیر اور بنو نضیر کو بنو قریظہ قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کرتے اور ان کو جلا وطن کر دیتے تھے۔ لیکن جب بنو نضیر اوس کے ہاتھوں یا بنو قریظہ خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے تو پھر وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے، یعنی بنو قریظہ کو بنو نضیر اور بنو نضیر کو بنو قریظہ چھڑاتا۔ باوجود یہ کہ اگر وہی شخص جنگ کے موقع پر آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز تعامل نہ کرتے تھے، یعنی اسے قتل کر دیتے تھے۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ تم خود ہی انہیں قتل اور جلا وطن کرتے ہو اور پھر خود ہی تم قید سے آزاد کرواتے ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہمیں توریت میں اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ان سے سوال ہوتا کہ پھر تم ان سے جنگ کیوں کرتے ہو تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف کو ذلت سے بچانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے اس فعل پر ملامت کی جا رہی ہے کہ اے یہودیوں، تم سے تو 4 عہد لیے گئے تھے کہ آپس میں، کون سے 4 عہد؟ کہ آپس میں قتال نہ کرنا، کسی کو جلا وطن نہ کرنا، اپنی قوم کے مقابل دشمن کو امداد نہ دینا اور قیدیوں کو چھڑانا۔ اس کے کیا معنی کہ تم نے 3 حکم جو ہیں ان کو تو نہیں مانا اور ایک پر عمل کیا، یعنی کہ جو قیدی تھے ان کو چھڑاتے تھے لیکن قتل بھی کرتے تھے، جلا وطن بھی کرتے تھے اور اپنی قوم کے مقابل دشمن کو امداد بھی دیتے تھے۔ تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ 4 حکموں میں سے 3 حکم تو نہیں مانے، لیکن آخری حکم جو ہے یعنی کہ قیدیوں کو چھڑانے کا، یہ ایک حکم تم نے مان لیا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بعض جو کتاب کا حصہ ہے اس کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو جو قوم ایسی حرکتیں کرے گی وہ دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی سخت عذاب کی مستحق ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں تو ان کی رسوائی ہوئی کہ 3 ہجری میں بنو قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے کہ ایک دن میں ان کے 700 آدمی مارے گئے اور بنو نضیر مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر میں رکھے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے بھی نکال دیے گئے۔ یہ لوگ بارگاہ مصطفی سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب بھی جرمنی وغیرہ کے نکالے ہوئے یہودی جو ہیں وہ در بدر مارے پھر رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل یہ قیامت تک ایسے ہی پھرتے رہیں گے، اور ان کے قتل اور جلاوطنی کی وجہ یہ بھی بیان کی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج یہ جو قبیلے تھے ان کو دولت ایمان دے کر، یعنی کہ یہ مسلمان جو ہوئے ان میں سے ان کو جو ایمان کی دولت دی تو وہ دے کر ان کی آپس کی جو 100 سالہ جنگ تھی اس کو ختم فرما دیا اور انہیں آپس میں دوست بنا دیا۔ اب انہیں جماعتوں کا جو نام ہے، یعنی ان جماعتوں کا جو نام ہے وہ انصار ہے، جن کے بہت سے فضائل جو ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اور جن کی جانی اور مالی قربانیوں کی قیامت تک یادگار رہے گی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قوم ہی اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی، یعنی کہ
اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، وہ جو قبیلوں کے لوگ تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ انصار تھے. تو انصار جو ہیں ان کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ کون لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور بلند مرتبہ عطا فرمایا اور کیسے کیسے دین کی اشاعت کے کام ان سے لیے. سبحان اللہ. اب یہاں پر خیال رکھیے کہ ان یہود کی جنگیں نفسانی یا قوی تھی، جو کہ یقیناً جرم ہے. نفسانی یا قومی تھی تو یہ جرم تھا. مگر جو صحابہ کرام کی آپس کی جنگیں تھیں نہ نفسانی تھی نہ قومی تھی بلکہ ایمانی تھی کہ ایک دوسرے فریق کو سمجھتا تھا کہ یہ شرعی غلطی کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. لہٰذا وہ حضرات جو ہیں وہ اس آیت کی زد میں بالکل بھی نہیں آتے. یہ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں. جیسے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، کس لیے؟ عورت کے لیے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک نفسانی قتل تھا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو برادران ہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان کیا، تو یہ نفس کی یا عورت کی خاطر نہیں کیا تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یعنی اپنے والد محترم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا تھا. تو یہ ان دونوں باتوں میں فرق ہوا. اب دیکھیے کہ اس آیت سے ہمیں کچھ اسباق حاصل ہوئے اور وہ کون سے ہیں کہ ظلم اور حرام پر مدد دینا بھی حرام ہے. سود لینا، دینا، دلوانا، لکھنا، گواہی دینا وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے سب کے سب. پھر یہ کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے. بنی اسرائیل نے قتل و غارت کو حلال جانا، انہیں کافر کہا گیا. کتاب الہی کے ایک حکم کا انکار بھی کفر ہے، جیسے کہ ساری کتاب کا انکار. اسی طرح ایک پیغمبر کا انکار بھی کفر ہے، جیسے کہ سب کا انکار. کفر کے ہوتے ہوئے نیک کام بیکار ہے کہ یہودیوں کا قیدیوں کو چھڑانا جو تھا وہ بیکار تھا. پھر کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنے سے علاوہ اخروی عذاب کے کبھی دنیا میں بھی رسوائی آ جاتی ہے. پھر یہ کہ جو دوسروں کی وجہ سے اپنی قوم کو ذلیل کرے گا وہ خود بھی ذلیل ہوگا. جوڑنے کے رشتوں کو جوڑو اور توڑنے کے رشتوں کو توڑو. کاش کہ اس زمانے میں بھی ہم یہ سب باتیں سمجھ جائیں. پھر یہ کہ جائز وعدوں کو پورا کرنا اور ناجائز وعدوں کو توڑ دینا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل نے اوس خزرج سے ناجائز وعدے کیے اور پھر ان پر قائم رہے، اس پر رسوائی اور عذاب کے مستحق ہوئے، کیونکہ سب سے بڑھ کر وہ وعدہ ہے جو ہم نے اپنے اللہ عز و جل سے کیا. اس کے مقابل سارے وعدے باطل اور توڑنے کے قابل ہیں. اب دیکھیے اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ آج شام مل کر ہم شراب پئیں گے یا چوری کریں گے، تو پھر اس کا توڑنا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے مسلمان ہو کر اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ نہ شراب پئیں گے نہ چوری کریں گے. یہ ناجائز اور حرام کام ہے، تو اسی لیے ناجائز کام کی قسم توڑنا اور کفارہ ادا کرنا واجب ہے. اب دیکھیے صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیدی کو چھڑانا بہت اچھا کام ہے، اسی لیے اس آیت میں ان کے جلا وطن کرنے کو حرام نہیں فرمایا، اور نہ یعنی کہ ان کو جو جلا وطن کیا گیا یعنی اس کو حرام فرمایا ہے، اس کو چھڑانے کو حرام نہیں فرمایا. قیدی دو قسم کے ہیں، ایک جسم کے قیدی، دوسرے قلب کے قیدی. جسم کے قیدی تو مال وغیرہ سے چھوٹتے ہیں، اور جو قلب کے قیدی ہیں وہ دیگر چیزوں سے کمند ہو کے قیدی کی جو رہائی ہے وہ خدا سے ہے، یعنی ہدایت سے ہے، اور محبت دنیا کے قیدی کی خلاصی موت ہے. وسواس شیاطین کے قیدی کا فدیہ دلائل و برہان اور یقین ہے تاکہ شکوک اور تخمین سے بچ جائے. تکبر کے قیدی کی نجات رہبری ہے. صوفی اکرم مزید فرماتے ہیں کہ بعض عشق کے بھی قیدی ہیں، ان کا نہ کوئی فدیہ ہے اور نہ کوئی چھٹکارے کا راستہ، کیونکہ عشق کے قیدی کی دیت اس کے مقتول کا قصاص، اس کے مربوط کا خلاص نہیں، بلکہ اس تک ہر ایک کی رسائی بھی نہیں. کیونکہ یہ مقام اولیاء کاملین کا ہے. طالب صادق کو ضروری ہے کہ اپنے کو گزشتہ قیدیوں سے نکال کر محبوب کے اس جال میں پھنسائے تاکہ دنیاوی رسوائی سے نجات پائے، کیونکہ اس جگہ بہت جانچ پرکھ کر قبولیت کی جاتی ہے.
اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی محبت میں قید کرے اور دنیا کی تمام رسوائیوں سے نجات عطا فرمائے، علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔